वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल फ़ीकस सालाना आमदन $1,680 से बढ़कर $1,824 हो गई। रवा माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ .56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% था। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताश करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है, मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। हुकूमती बजट बिल के खिलाफ एलॉन मस्क की मुमकिना फंडिंग। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को खबरदार कर दिया। कहा, अगर मस्क ने बजट बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए डेमोक्रेट सरकार को फंडिंग की तो इसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 जून को एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया था। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद दी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, ओवैस नौरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। कल की निस्बत आज कसाई आसानी से मिल गए, दाम भी गिर गए। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी बने मजेदार खाने, बिरयानी, कड़ाही और कीमा से हुई मेहमानों की तवाज़ो। बारबेक्यू से मजा दोबाला। कहीं घरों में रात की दावत की तैयारी जारी तो कहीं शहरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। कहते हैं बाहर से बने बारबेक्यू और रोस्ट रान का मजा ही और है। कोयटा में ईद पर बच्चों की तफरीह, किसी ने झूले तो किसी ने गोलगप्पों का मजा लिया। गर्मी में आइसक्रीम ने तफरीह का मजा दोबाला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे ईद मेलों में बच्चों ने ऊंट और तांगे की सवारी भी की। पेशावर में कल कुर्बानी करने वाले शहरियों ने आज चिड़ियाघर का रुख कर लिया।
اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کا کام جاری۔ کراچی میں گارڈن، گرو مندر کی گلیوں اور شاہراہ پاکستان پر آلائشیں پڑی ہونے کی شکایات۔ میئر کراچی کے مطابق شہر سے 26,509 ٹن آلائشوں اور کچرے کو لینڈ فل سائٹس منتقل کیا گیا۔ عید کے پہلے روز لاہور، شیخ پورہ، ننکانہ صاحب اور قصور میں 34,000 ٹن آلائشیں اٹھائی گئیں۔ پشاور میں عید کے پہلے روز تقریباً 5,000 ٹن آلائشیں تلف کی گئیں۔ شہریوں سے صرف مقررہ کلیکشن پوائنٹس پر آلائشیں پھینکنے کی اپیل۔ سکھر کے گنجان آباد علاقوں سے آلائشیں اٹھانے کا کام سست روی کا شکار۔ فیصل آباد میں شہریوں کی آلائشیں فوری نہ اٹھانے کی شکایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں جاری صفائی مہم پر اظہار اطمینان۔ لوکل گورنمنٹ کے وزیر ذیشان رفیق ملک اور ان کی ٹیم کو شاباش کہا۔ عید کے دنوں میں صفائی کے انتظامات کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ عید کے پہلے روز 1,11,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا۔ سڑکیں گلیاں دھونے اور فنائل اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوام کی 85% شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ بہاولپور اور سرگودا ٹارگٹ سے 100% زائد ویسٹ کلیکشن کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اتفاق کرتا ہوں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا۔ میں ایم کیو ایم والا نہیں ہوں بھائی، اتنی منفی بات کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بھائی چاہتے ہو کام کرنا، خدمت خلق والوں کو بولو آ جاؤ ساتھ بیٹھو کام کرو۔ یہ شہر ہم سب کا ہے، مل کر کام کرو، لیکن کام کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ٹیلی ویژن پر صاف ستھرا پنجاب نظر آ رہا ہے۔ یہ پنجاب حکومت کی مینجمنٹ ہے، لیکن ہمارے پاس میڈیا مینجمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں کل سے سڑک پر ہی گھوم رہا ہوں، لیکن باقی لوگ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کر الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ کراچی شہر کی 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ شہر میں صفائی کی صورتحال پر متحدہ کی تنقید کا بھی جواب۔ کہا ایم کیو ایم مستقل قومی مصیبت ہے، میں ایم کیو ایم والا نہیں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا۔ کراچی کے ضلع وسطی میں 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں، وہاں صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر کی مرکزی شاہراہوں کی دھلائی شروع کر دی گئی ہے۔ عبداللہ ہارون روڈ، برنس روڈ اور دیگر علاقوں کی عرق گلاب سے دھلائی کی جا رہی ہے۔ تمام اضلاع میں آلائشیں اٹھانے کا کام بھی جاری ہے۔ عید والے دن بھی آپ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے فضول قسم کی تنقید کرنے سے باز نہیں آئے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا مرتضی وہاب کو جواب۔ کہا پنجاب کے لوگ مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں، سندھ کی تعاون بھری فضاؤں پر آپ کو کوس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گراؤنڈ پر جانا اس لیے ضروری نہیں کیونکہ 1,40,000 لوگ انتظامیہ اور وزراء گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ اپنی ناقص کارکردگی کا غصہ ہم پر نہ نکالیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ میئر کی نااہلی کی وجہ سے پورا شہر ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میئر کراچی مرکزی سڑکوں سے نکلیں اور اورنگی ٹاؤن جائیں جہاں تعاون پھیل رہا ہے۔ ان کا کام صرف چونا لگانا ہے۔ پورے کراچی میں چونے کی جگہ ماربل کا پاؤڈر گرایا جائے گا۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر مونم ظفر نے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ اب اس میئر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹاؤنز کو بڑی مشینری فراہم کی جاتی۔ عید کے موقع پر بھی شہر میں پانی اور بجلی میسر نہیں۔ تینوں شیطانوں کی رمی کے ساتھ لاکھوں حجاج کا حج مکمل ہو گیا۔ حجاج کرام اللہ کا ذکر، دعائیں اور دیگر عبادات میں مصروف۔ بہت سے حجاج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کے چھٹے دن بھی اختیاری رمی کے لیے منا کے خیموں میں قیام پذیر۔ بڑی تعداد میں حاجیوں کی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ روانگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ نے عید الاضحیٰ پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی کا بحرین کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے کہا کہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔
پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ امن چاہتے ہیں، کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ بھارتی وفد کے دورے کا جائزہ لے کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد صرف پاکستان پر الزام تراشی کرنا ہے۔ خرم دستگیر کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا، مزید مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ بھارت نہ غیر جانبدارانہ انکوائری اور نہ بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کی مداخلت کی ضرورت ہے۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے عالمی طاقتیں بھارت کو بتائیں کہ دو ایٹمی ممالک ایسے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سینیٹر بشرا انجم بٹ کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد نے نیو یارک اور واشنگٹن میں انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر پر پاکستان کا موقف بہت عمدہ انداز میں پیش کیا۔ جلیل عباس چیلانی نے کہا کہ بھارت کافی عرصے سے الزام تراشی کر رہا تھا، اب کسی نے بھارت کے بیانیے کو قبول نہیں کیا۔ صوبے کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے، اب تو ہم وفاق کو بھی قرضہ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہا وفاقی حکومت نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے جرگہ ممبران کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تحریک انصاف کے صدر چوہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جب قوم اور فوج کو ضرورت پڑی سب سے پہلے بانی پیٹے آئے اور انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری فوج نے شہادتیں دے کر فتح حاصل کی، پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اب عوام بیدار اور باشعور ہو گئے ہیں۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جنگ کا ڈیزائن میاں صاحب نے بیٹھ کر بنایا ہے، شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نہیں دیکھا تھا۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی کی خبر سراسر جھوٹی اور گمراہ کن ہے۔ ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا اور شیئر کرنا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ رہائشی جگہ پر دوسرا بجلی کا میٹر آج بھی مروجہ قوانین کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کے ناجائز استعمال اور سبسڈی کا غلط فائدہ روکنے کے لیے قانون پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی نافذ العمل ہے۔ 17 گھنٹے ہو گئے، کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری کا کچھ حصہ گرنے سے 5 فائر فائٹر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری میں کیمیکل کے ڈرم پھٹنے کے باعث وقفے سے دھماکے بھی ہو رہے ہیں۔ فیکٹری میں کاسمیٹکس کا سامان اور کپڑے ڈائی کیے جاتے ہیں۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ حافظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا تیسرا ملزم بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پولیس گشت کے دوران ملزم کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کی، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ کیس کے 2 ملزمان پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مبینہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ واقعے کا مرکزی ملزم فرار ہے۔ منڈی بہاؤدین میں لاپتہ 8 سال کی بچی کی لاش کھیت سے مل گئی۔ پولیس کے مطابق بچی عید ملنے کے لیے رشتہ دار کے گھر آئی ہوئی تھی، سر میں ڈنڈے مارنے کے نشان ہیں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں بینک کے لاکرز لوٹ لیے گئے، سیکیورٹی گارڈ گرفتار۔ پولیس کے مطابق واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے سہولت کاری کی، ملزمان کو بینک کے اندر لے گیا۔ ملزمان لاکر کاٹنے کے لیے گیس کٹر اور دیگر سامان بھی ساتھ لائے تھے، فوری طور پر نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ جاری۔ ملیر کے مختلف علاقوں میں 3.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلوچستان کے شہر اڑمارا میں بھی 3.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز اڑمارا سے 118 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔
پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے سوابی میں صرف 2 گھنٹے بجلی فراہم کی گئی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ عید کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ صورتحال حکومت کے دعووں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ شہباز شریف کے دعووں کی حقیقت جاننی ہو تو سوابی کے عوام سے پوچھ لیجیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اور شاہی زہرانے میں خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حجاج کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا۔ کہا پاکستانی نوجوانوں میں ولی عہد محمد بن سلمان ایک باوقار اور مقبول شخصیت ہے۔ کھلی کچہری کے دوران گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کو وزیر اعظم کا فون آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب نے کچہری میں موجود لوگوں کی بھی وزیر اعظم سے بات کر لی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری عید الاضحیٰ پر بھی جاری۔ صبح سے اب تک مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی شہداء میں شامل۔ حماس نے تصدیق کر دی بین الاقوامی امدادی تنظیم کا فریڈم فلوٹیلا کل تک غزہ پہنچنے کا امکان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو امدادی جہاز روکنے کا حکم دے دیا۔ غزہ امداد پہنچانے کے لیے تمام سفارتی طریقے استعمال کریں۔ امریکی کانگریس کے 92 ارکان کا صدر ٹرمپ سے مطالبہ۔ تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے غزہ جنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں۔ ایران نے اسرائیلی دستاویزات کو قیمتی خزانہ قرار دے دیا۔ جلد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کا کہنا ہے کہ ایران لائے گئے دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیلی تعلقات اور اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی شامل ہیں۔ جامع پیچیدہ آپریشن کے ذریعے دستاویزات حاصل کی۔ دستاویزات کی طرح انہیں ایران منتقل کرنے کا طریقہ بھی اہم تھا۔ خبر پر ابھی اسرائیل نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور عید الاضحیٰ پر کھلاڑیوں کے فوٹو شوٹ۔ بابر اعظم نے اہل خانہ شعیب ملک اور وہاب ریاض نے بیگمات کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ فاسٹ بولرز نسیم شاہ اور محمد حارث بھی پیچھے نہیں رہے۔ کائنات امتیاز نے بیٹی اور قربانی کے جانور کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ عالیہ ریاض، پلوشہ بشیر اور افشا نورین نے بھی تصاویر پوسٹ کی۔ بھارت کے محمد شامی، افغانستان کے محمد نبی اور راشد خان کی بھی سیلفیاں۔ زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا نے بھی اپنے انداز میں عید منائی۔